अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। सोते हुए जिमल की पलकों पर नमी उतरने लगी। वो वहीं पड़ी चेयर पर बैठती चली गई। आज 20 दिन बाद वो उसे सोच रही थी तो उसे ख्याल आया था कि वो सब कैसे और क्यों कर हुआ था। बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जिमल का दिल तेजी से धड़का था। क्या वो शख्स आ गया था? वो सरहद से बाहर की जानब लपकी। पर्दा हटाकर उसने दरवाजे की चुंटी गिराई थी और दरवाज़ा खोलकर बेताबी से सामने खड़े शख्स को देखा। जिमल की पानी भरी आंखों से पानी छलक कर गालों पर लटका था। बख्श। सामने खड़े बख्श को देखकर उसके लब फड़फड़ाए थे। बख्श ने तासुब से उसके नहीफ पीले पड़क चेहरे को देखा। वीरान बंजर आंखें, सूखी पपड़ी ज़दा होंठ। दाद बख्श को उस पर बेसाख्ता तरस आया था। हसन नहीं आए? जिमल ने उचक कर उसकी पुश्त पर देखने की कोशिश की। नहीं, सिर्फ मैं आया हूँ बीबी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो शाइस्तगी से इजाज़त तलब कर रहा था। जिमल ने अपने आंसू हलक में उतारते हुए फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी और इस बात में सर हिलाते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो बरामदे में ही तख्त पर बैठ। कौन है जिमल? अंदर से सलमा जहां ने पूछा था। दाद बख्श है अम्मी। जिमल ने उन्हें जवाब दिया और तख्त के पास रखे मूड़ों में से एक पर बैठ गई। बताओ, कैसे आना हुआ? नरमी से मुस्कुराते हुए जिमल ने पूछा। दाद बख्श जमीन पर निगाह टिकाए फर्श को घूर रहा था। उसके सवाल पर निगाह उठाए बगैर वो आहिस्तगी से गोया हुआ। साईं ने भेजा है मुझे। जरखान ने? जिमल ने भुनवें स्केड़ कर कुछ हैरत से पूछा। जी। बख्श ने इस बात में सर हिलाया। खैरियत? जिमल हनूज हैरत ज़दा थी। भला जरखान ने उसे क्यों जिमल के पास भेजा? वो साईं आपसे शर्मिंदा हैं, दाद बख्श ने हिम्मत करके कहा। जिमल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। वो मिल्क शेक का गिलास मुलाजमा ने जरखान का जिक्र किया था। कब? क्यों? वो क्यों शर्मिंदा है? जिमल ने शिद्दत से चाहा था कि वैसा कुछ ना हो जैसा वो सोच रही है। बीबी, आप प्लीज़ खान को गलत मत समझिएगा। उनको अभी इतनी समझ नहीं है। दरअसल बीबी, वो साईं आपको शाह साईं से दूर करना चाहते थे, इसीलिए। और फिर ठहर ठहर कर उसे जरखान की रोहेल के साथ की जाने वाली प्लानिंग से लेकर जरखान की प्लानिंग फेल होने तक सब बताता चला गया। लेकिन उसकी प्लानिंग फेल होने के बावजूद मामला ख़राब हो गया था। सारी बात बताते हुए बख्श ने पूरी कोशिश की थी कि उसे जरखान की तरफ से बदगुमान ना होने दे। बात के इख्तिताम पर जिमल ने देखा, फिर अपना सर हाथों में थाम कर निगाह झुका। एक सदमे से चूर निगाहों से बख्श के झुके सर की तरफ देखा, फिर अपना सर हाथों में थाम कर निगाह झुका गई। मैंने उसे अपना बेटा समझा था। जिमल रोते हुए बड़बड़ाई थी। सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। बीबी, साईं ने वो सब नासमझी में किया है। वो बहुत शर्मिंदा हैं। बख्श ने एक बार फिर उसे जरखान की तरफ से सफाई दी थी। 15 बरस का लड़का नासमझ नहीं होता। जिमल ने बख्श की तरफ देखते हुए दरश्तगी से पूछा था। बख्श एक पल को खामोश हो गया। बीबी, आप? बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की थी। चले जाओ यहाँ से बख्श, जिमल ने रोते हुए सख्ती से कहा था। शाह साईं आपको तलाक देने वाले हैं बीबी। बख्श बेबसी से गोया हुआ, जैसे यही बात तो वो उसे बताने आया था। दाद बख्श की बात सुनकर वो एक पल को सन्नाटे में आ गई। जिमल ने बेयकीन नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ बीबी, शाह साईं पिछले 15 दिनों से मुल्क से बाहर हैं। वो अपने वकील को तलाक के कागजात बना लेने का कह कर गए हैं। 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे। और फिर धीमी आवाज़ में बोलते बख्श ने बात अधूरी छोड़ दी। एक थका हुआ आंसू जिमल की आंख से निकलता हुआ रुखसार पर बिखरा था। हम जो टूटे तो इस तरह टूटे, जैसे हाथों से गिर के पत्थर पे कोई शफाफ आईना टूटे। जैसे पलकों से टूटा था आंसू, जैसे सीने में एक गुमा टूटे, जैसे उम्मीद की नाजुक डाली बर के मौसम में नागहां टूटे, जैसे आंखों में ख्वाब की डोरी वक्ते तवील में उलझ जाए, जैसे पैरों तले से ज़मीन निकले, जैसे सर पे आसमां टूटे,
جیسے ایک شاخ پہ بھروسہ کیے، اس پہ جتنے تھے آشیاں ٹوٹے، جیسے وحشت سے ہوش آ جائے، جیسے تادیر میں دھیان ٹوٹے۔ اب جو ریزہ ہوئے تو سوچتے ہیں، کس نے دیکھا تھا ٹوٹا اپنا، ہم جو ٹوٹے تو رائے کہاں ٹوٹے۔ وہ روتی بلکتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یوں رونے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی، آپ کچھ کر شاہ سائیں کو یہ طلاق دینے سے روک لیں، آپ کچھ کر لیں۔ بخش نے جیسے اسے التجا کی تھی۔ زمل نے بدحواسی اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں میں کچھ کروں گی، ضرور کروں گی۔ حسن مجھے طلاق نہیں دے پائیں گے، کبھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے آنسو روکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داد بخش نے ہمدردی سے روتی ہوئی زمل کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اندر کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ بخش واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ تبھی زمل کے پکارنے پر وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ بخش، زرخان سے کہنا میرے سامنے آ کر مجھے اپنی ماں کہہ کر معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گی۔ اگر وہ خود مجھ سے آ کر معافی نہیں مانگے گا تو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں مضبوطی سے بولی۔ اس کی سبز آنکھوں میں آگ کے سے شعلے جل رہے تھے۔ بخش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زمل فاطمہ نے زرخان کو معاف کرنے کی بے حد چھوٹی سی شرط رکھی ہے، مگر وقت نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ شرط پوری کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ شہباز حسن کے ملک واپس آنے سے پہلے پہلے وہ اپنی ماں اور بھتیجی کو لے کر وہ گھر، محلہ، علاقہ یا شاید شہر ہی چھوڑ گئی تھی۔ تم دونوں مجھے اب کیوں کچھ بتا رہے ہو بیٹے؟ شادیاں تو کر ہی چکے ہو، جب 4-5 بچے ہو جائیں گے تب بس ڈائریکٹ ملوانے لے آنا مجھ سے، یہ کہہ کے کہ بھائی یہ آپ کے پوتے پوتیاں ہیں۔ داد بخش کے نکاح کی خبر سن کر وہ مصنوعی برہمی سے داد بخش سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کے انداز پر زرخان بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ نگاہ جھکا کے خاموش کھڑی محرم اور عریشہ نے بھی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے ڈیڈ، اور پھر شروع سے آپ ہی تو کہتے ہیں جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہیں شادی کر لینا، تو پھر اب ناراضگی؟ زرخان نے ان کے لہجے کے مصنوعی پن سے انجان بنتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ بیٹا ناراض تو میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ تم دونوں کی بیویاں بالکل پریوں جیسی پیاری اور معصوم ہیں، مگر یہ جو اتنی جلد بازی مچائی ہے نا تم دونوں نے، کم از کم اس کی وجہ تو بتا دیتے یار۔ جس سے مرضی شادی کر لینے کا کہا تھا، مجھے بتائے بغیر اور میری غیر موجودگی میں شادی کا تو نہیں کہا تھا۔ سکون سے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں خان، آپ کو بخش اور عریشہ کے نکاح کی خبر پہلے ڈیڈو سے شیئر کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی طرف سے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ زرخان اس کی نت نئی سمجھداریوں سے نہ صرف حیران ہو رہا تھا بلکہ پریشان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ڈیڈ کے سامنے اس کے منہ سے وہی الفاظ پھسل رہے تھے جو زرخان کے خلاف تھے۔ میں تو بخش کی سیریس حالت کی وجہ سے بہت بیزی تھا ہنی، تم مجھے یاد کروا دیتی نا؟ آخر کو ڈیڈ کی بہو ہو تم، اور جس دن بخش اور عریشہ کا نکاح ہوا تھا اسی رات غالباً تمہاری ڈیڈ سے بات بھی ہو رہی تھی۔ زرخان نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ محرم ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ ہاں مگر بڑے تو آپ ہیں نا خان، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، مجھے اتنی عقل تھوڑی ہے۔ ویسے بھی میری مومی کہتی ہیں کہ میں ابھی کافی ناسمجھ ہوں۔ محرم نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا تھا، جس پر وہ سب مسکرا دیے۔ اپنی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہیں سائیں، ابھی یہ کافی ناسمجھ ہیں۔ بخش نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے زرخان سے کہا۔ شہباز حسن ان دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی ہاں، میری ہی غلطی ہے، یہ محترمہ تو ابھی کافی چھوٹی ہیں، زرخان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک بھرپور نگاہ محرم کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس کا گلاب چہرہ دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اسی ناسمجھ لڑکی نے
اپنی بے عقلی کے مظاہرے کر کر کے اس کے حواس سلب کر رکھے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے لمبے چوڑے سمجھدار زرخان علی عباسی کو اپنے لیے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ شاہ کے مخاطب کرنے پر وہ چونک گیا اور محرم کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ علیزہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہے تھے۔ زرخان کے چہرے پر سختی در آئی۔ آپ اس سے ملنے جائیں گے؟ زرخان کا لہجہ برف ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ملنے کی کنڈیشن میں ہے ہی کہاں، صرف اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ شہباز حسن ہنوز سنجیدہ تھے۔ سیکنڈ فلور پر آئی سی یو میں ہے۔ اسے پچھلے 2 گھنٹے سے مصنوعی سانس دی جا رہی ہے۔ وہ کسی بھی وقت… زرخان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر زرخان کے ساتھ علیزہ کو دیکھنے کے لیے سیکنڈ فلور پر آ گیا۔ پروقار چال چلتا وہ اپنے سے لمبے اپنے بیٹے کی مائیت میں کوریڈور میں چل رہا تھا۔ چال میں مضبوطی تھی، مان چلتے چلتے اس کے قدم رکے تھے۔ ایک کمرے کے باہر نوراں، عباسی ہاؤس کی ملازمہ جو ہر وقت زمل کے ساتھ رہتی تھی، ڈسٹ بن میں کچھ پھینک رہی تھی۔ شاہ نے زرخان کی طرف دیکھا، جو اپنے باپ کو رکتا دیکھ خود بھی رک چکا تھا۔ نوراں بی بی کے لواحقین میں سے کوئی بیمار ہے کیا؟ انہوں نے کمرے کے اندر جاتی نوراں کی پشت دیکھتے ہوئے زرخان سے پوچھا۔ ان کے سوال پر زرخان کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ او نو، وہ بڑبڑایا۔ علیزہ کی وجہ سے یہ بات تو اسے یاد ہی نہ رہی تھی کہ زمل فاطمہ بھی اسی فلور پر ایڈمٹ ہیں۔ واٹ از ایوری تھنگ اوکے؟ زرخان کی آنکھوں میں اترتی تشویش دیکھ کر انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ یس، زرخان نے بامشکل جواب دیا۔ آؤ دیکھتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ڈیڈ، وہ انہیں پکارنا چاہتا تھا مگر اپنی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن یہ تو ہونا ہی تھا، مگر وہ دن آج کا ہوگا یہ زرخان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دھیمی چال چلتا شہباز حسن کمرے کے کھلے دروازے کے پاس رک گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈور ناک کیا تھا۔ ڈور ناک ہونے پر مریضہ کے سامنے کھڑی نوراں نے پلٹ کر اس کے جانب دیکھا۔ شہباز حسن کو دیکھ کر اس نے فٹ سلام جھاڑا تھا۔ نوراں کے پلٹنے پر اس کی غیر دانستہ نگاہ جو مریضہ پر پڑی تھی تو ساخت سی رہ گئی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا جیسے پھٹ کر حلق میں آ جائے گا۔ 17 سال بعد، پورے 17 سال بعد، وہ چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا جسے گزرے ماہوں و سال میں اس نے ہر لمحہ یاد کیا تھا، ہر سانس پر اسی کا نام لیا تھا۔ شاہ نے سہارے کے لیے دروازے کو تھام لیا، جبکہ دوسری جانب زمل فاطمہ کے دل کی حالت بھی اس سے جدا نہ تھی۔ اس کی ویران آنکھیں شاہ کو دیکھ کر پتھر ہو گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے یکٹک اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو 17 سال بعد بھی ویسا ہی تھا، بالکل ویسا ہی باوقار، سنجیدہ، شاندار شخصیت کا حامل۔ ہاں، آنکھوں پر نظر کی اینک اور قلموں میں سفید بالوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ جی محرم بی بی کی پھوپھو ہیں، نورا نے شاہ کے قریب آ کر اپنی طرف سے تعارف کروایا تھا، مگر شاہ کے سکوت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ دھیمی ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بس چپ چاپ اس کا زرد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے زرخان نے نوراں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور خود شہباز کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ڈیڈو، وہ محرم فاطمہ موم کی بھتیجی ہیں۔ زرخان نے مضبوط لہجے میں اسے سچ بتایا تھا۔ زرخان کو خود سے دور دھکیل کر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ چال میں وہ مضبوطی نہ تھی، بلکہ ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس نے زرخان کو پریشان کر دیا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ زمل کو اپنی سانسیں ساکن ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی ویران آنکھوں کی سطح خشک تھی، البتہ شہباز حسن کی آنکھوں میں لہو سا اتر رہا تھا۔ اس کا نحیف وجود دیکھ کر شاہ کی پلکوں پر نمی اتر رہی تھی۔ زمل، شہباز کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ زمل کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ شاہ نے اپنا بے جان ہوتا ہاتھ بڑھا کر اس کی سفید ہوتی پلکوں کو چھو لیا تھا۔ زمل کی بنجر آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ اس نے ایک
لمبی سانس لینے کی کوشش کی تھی، سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک رہی تھیں۔ زرخان آہستگی سے کمرے سے نکل گیا، وہاں آتی محرم کو اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ خان، یہ شہباز حسن کو زمل کے قریب جھکے دیکھ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ شش، چپ، تم میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر ایک طرف کو بڑھنے لگا۔ مگر خان، مجھے مومی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور ڈیڈو کیوں ان کے پاس اس طرح؟ محرم کا دل گھبرانے لگا۔ جانم، میرے ساتھ آؤ نا تم، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ سرخان نے نرمی سے اس کا رخسار سہلایا، جبکہ دوسری جانب شہباز حسن زمل کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ گوا رہا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ وہ کھویا کھویا سا اس کا رخسار چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمل کی سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ اس کے سوکھے زرد ہونٹ خاموش تھے۔ شہباز یکدک اس کی آنکھوں سے گرتے موتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے تابی سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے لگا۔ زمل کی سانسوں میں اس لمس سے ارتعاش سا پیدا ہو رہا تھا۔ بیڈ پر بچھی سفید چادر اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھیں۔ فاطمہ، فاطمہ، آر یو اوکے؟ شاہ نے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بے تابی سے پوچھا تھا۔ زمل کی پیشانی کی رگیں سختی سے ابھر آئی تھیں۔ وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے پلٹا تھا، جب زمل نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکلتی ہوئی چہرے پر پھیل رہی تھی۔ شاہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے نکلتا پانی کا ایک قطرہ زمل کے رخسار پر گرا تھا، جو پلکیں جھپکتے ہوئے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خون بہت تیزی سے اس کی ناک سے نکلتا ہوا تھوڑی تک جا رہا تھا۔ شاہ نے فوری طور پر ڈاکٹرز کو بلایا تھا۔ زمل کی حالت بگڑ چکی تھی، ڈاکٹرز نے اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا۔ شہباز پریشان زدہ سا زرخان کی طرف بڑھا، جو روتی ہوئی محرم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے علی؟ تم فاطمہ سے کب ملے؟ اور تم نے کہا تھا کہ محرم تمہارے کسی دوست کی بہن ہے، جس کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے تم محرم سے شادی کر رہے ہو۔ شہباز بنا رکے بولتے چلے گئے۔ زمل کی حالت دیکھ کر حقیقتاً اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں پچھلے 17 سالوں سے ترس رہی تھیں، وہ آج ملی بھی تھی تو کس حال میں؟ برین ٹیومر کا سن کر شاہ کو لگا تھا کہ اس کے اپنے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ درد زہر بن کر اس کی نس نس میں اترنے لگا تھا۔ ڈیڈو، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، آپ حوصلہ رکھیے پلیز۔ سسکتی ہوئی محرم کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ شاہ کے قریب آیا تھا۔ شہباز اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے زرخان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، وہ 17 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ فاطمہ موم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنی سرخ پڑتی شہد رنگ آنکھیں چکنے فرش پر جما کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ شاہ کے چہرے پر اس کے اطراف سے کوئی حیرت نہیں ابھری تھی، آنکھوں میں ہنوز سکوت تھا۔ شاہ کی خاموشی محسوس کر کے زرخان نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ مجھے مت بتاؤ۔ اب کے حیران ہونے کی باری زرخان کی تھی۔ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ تو کیا وہ سچ جانتے تھے؟ مگر کب سے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہیں فاطمہ کہاں ملی، اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے اسے اس بیماری سے لڑتے؟ آنکھوں میں اترتی نمی حلق میں اتارتے ہوئے شاہ نے زرخان سے پوچھا۔ 2 سال۔ 2 سال پہلے پتہ چلا تھا انہیں کہ وہ برین ٹیومر کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ بات جو آج تک اس نے اپنی طرف سے شہباز حسن سے چھپا رکھی تھی، وہ بات وہ جانے کب سے جانتے تھے۔ تو اگر وہ سب جانتے تھے تو پھر انہوں نے زمل فاطمہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ ڈائیورس کے پیپرز ریڈی ہو چکے ہیں سر۔ میری سیکرٹری نے آپ کے وائف سے کانٹیکٹ کرنے کی
کوشش کی ہے بٹ پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے غائب ہیں۔ آس پاس کے محلے داروں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے مگر کسی کو کچھ خبر نہیں۔ اب ان کی غیر موجودگی میں تو طلاق ممکن نہیں ہے۔ اس کا وکیل اس کے سامنے کھڑا دھیمی آواز میں اسے اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کل شام ہی شارجہ سے واپس آیا تھا اور آج وکیل کو طلب کر لیا تھا، اور اب اس کے منہ سے ہونے والے انکشاف نے ایک پل کو شہباز حسن عباسی کو ساخت کر دیا تھا۔ تو وہ جا چکی تھی، اسے رانجھا بننے کا بہانہ دے گئی تھی۔ شاہ نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور خود صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ تو یعنی آخر ان کی محبت کا نتیجہ جدائی نکلا تھا، اور یہ جدائی تو اس نے خود چنی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے اس پری پیکر کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ جان تو وہ اسی رات گیا تھا جب اس نے روتی بلکتی زمل کو گھر سے نکال باہر کیا تھا، اور اسے اندر آنے پر درخان اسے روتا ہوا ملا تھا۔ اس نے لبوں سے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھیلی سراسمگی اسے بتا گئی تھی کہ اس کا بیٹا زمل کو اس سے دور کرنے کے لیے کس حد تک جانے والا تھا۔ اپنے وقتی غصے اور رگوں میں امڑتے شک کے طوفان کے باعث وہ اسے گھر سے نکال تو چکا تھا مگر طلاق دینے کا فیصلہ اس نے اس شک کی وجہ سے نہیں کیا تھا، نہ ہی زرخان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے چھوڑ رہا تھا۔ وہ زمل کی خاطر زمل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کا جوان ہوتا بیٹا اس عورت کے خلاف تھا جو اس کے دل کی ملکہ تھی۔ وہ زرخان کی نفرت میں زمل کو جھلسانا نہیں چاہتا تھا۔ زرخان کے کسی غلط مقصد سے بچانے کے لیے شاہ نے اس سے جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں، اسے اپنی محبت سے بڑھ کر زمل کی عزت عزیز تھی جو زرخان کی نفرت کے باعث عباسی ہاؤس میں محفوظ نہیں تھی۔ اس نے ایک صحیح فیصلہ غلط وقت پر کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرخان اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرخان اسے موم کہہ چکا ہے۔ اگر جان لیتا تو یقیناً اپنی زندگی کو خود سے دور نہ کر۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے، تعلق ٹوٹ جانے سے، کسی کے مان جانے سے، کسی کے روٹھ جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو آزمانے سے، کسی کو یاد رکھنے سے، کسی کو بھول جانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کو چھوڑ دینے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، نہ شمع کو جلانے سے، نہ شمع کو بجھانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا اکیلے مسکرانے سے، کبھی آنسو بہانے سے، نہ اس سارے زمانے سے، حقیقت سے فسانے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کی نارسائی سے، کسی کی پارسائی سے، کسی کی بے وفائی سے، کسی دکھ انتہائی سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا نہ تو اس پار رہنے سے، نہ تو اس پار رہنے سے، نہ اپنی زندگانی سے، نہ ایک دن موت آنے سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ 12 سالہ محرم کا ہاتھ تھامے وہ اس چھوٹے سے پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ سلمیٰ جہاں کو اس کا ساتھ چھوڑے 8 سال ہونے کو آئے تھے۔ لاہور کی حدود چھوڑ دینے کے بعد وہ محرم اور سلمیٰ جہاں کو لیے سرگودا آ گئی تھی۔ یہاں اس کے کالج کے زمانے کی ایک دوست رہا کرتی تھی۔ اس دوست کی شادی تو ہو چکی تھی مگر اس کی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی نے چند دن انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اسے ایک اچھے اسکول میں جاب بھی مل گئی تھی، اور ان کی شہادت پر گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی رقم زمل نے محرم کے محفوظ مستقبل کے لیے بینک میں جمع کروا دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا مگر زمل کے لیے تو وقت کی رفتار جیسے تھم سی گئی تھی۔ ہر رات وہ شخص اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر اترتا تھا۔ راتیں کاٹنے سے نہ کرتی تھیں مگر وہ محرم کی خاطر جی رہی تھی، اسے جینا ہی تھا۔ شہباز حسن کے ساتھ گزرے حسین لمحات ہی اس کی کل متاع تھے۔ وقت گزرنا شاید اس لیے بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ حسین بھی تھی اور جوان بھی۔ جانے کب اور کیسے وہ اسکول کے سر کی نظروں میں خاص ہو گئی تھی۔ دن بدن سر کی مہربانیوں میں اضافہ ہونے لگا تو مجبوراً زمل کو وہ اسکول چھوڑنا پڑا، مگر بعد میں اسے اندازہ ہوا تھا
کہ صرف اسکول چھوڑنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ لاہور کے کچھ آدمی در در کی خاک چھانتے یقیناً اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ مرد کے بغیر ایک عورت کے لیے اس دنیا میں زندگی کے دن پورے کرنا کس قدر گھٹن تھا، یہ کوئی زمل فاطمہ سے پوچھ لیتا۔ وہ اظہر خان کے آدمی تھے جو اس کی تلاش میں وہاں تک پہنچے تھے۔ گھر تو پہلے ہی کرائے کا تھا۔ زمل نے اپنا چھوٹا موٹا سامان سمیٹا تھا اور 5 سالہ محرم کو لے کر لاہور سے تھوڑی ہی دور گجرانوالہ آ گئی تھی۔ وہاں بھی چند دن ٹھوکریں کھانے کے بعد اسے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان کرائے پر مل گیا تھا۔ 7 سال اس نے اس طرح کی تکلیفیں اور تلخ حقیقتیں جھیلنے کے بعد کاٹ ہی لیے تھے، مگر اب جب کہ محرم 12 سال کی ہو چکی تھی تو آج پھر زرخان اس تک پہنچنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی دی گئی زبان کے مطابق زرخان کے سامنے آ کر معافی مانگ لینے پر اسے زرخان کو معاف کرنا پڑے گا، اسی لیے وہ آج پھر سے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ آج پھر سے ایک نئی جگہ، نئے شہر جانا تھا۔ بس آئی تو وہ پارک سے نکل کر میں آ بیٹھی۔ اسے گجرانوالہ سے بھی دور ہونا تھا۔ اب کی بار وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اس بار زمل نے قصور کا رخ کیا تھا۔ قصور میں بھی بارہا وہ گھر تبدیل کرتی رہی تھی۔ زندگی کی اس بھاگم دوڑ میں شہباز کی جدائی کب زہر بن کر اس کے وجود میں سرایت کر گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ محرم بڑی ہو چکی تھی اور اتنی نادان بھی نہ تھی جتنی زمل اسے سمجھتی تھی۔ وہ زمل کو جسمانی طور پر کمزور ہوتا دیکھ رہی تھی اور دن رات اسے ہاسپٹل چلنے کا کہتی۔ انہی دنوں میں اس کا میٹرک کا شاندار رزلٹ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ اس دن محرم بے حد خوش تھی اور یقیناً طور پر زمل بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ محرم اسکول میں منعقد اینول فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو پیچھے اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس روز حقیقتاً زمل کو موت سر پر کھڑی نظر آئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ہوش کھونے سے پہلے جو آخری خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ محرم کا ہی تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو محرم کا کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ 16 سال بعد زرخان علی عباسی اس کے سامنے نادم، بے حد شرمندہ، روتا ہوا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ محرم کی طرف سے ان کی فکر دور ہو گئی تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ محرم بھی زرخان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے لیٹے اکثر وہ سوچا کرتی تھی کہ کیوں، کس لیے، کون سی آس پر دل دھڑک رہا تھا۔ دل اب باقی ہی کیا تھا بھلا؟ تبھی چپکے سے دل اس کے کان میں سرگوشی کر دیا کرتا تھا، شہباز حسن، ایک بار، فقط ایک نظر، بس چند لمحوں کے لیے۔ اور دل کی سرگوشی سن کر زمل پھیکی ہنسی ہنس دیتی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگتے۔ اور آج وہ آ گیا تھا، چند گھنٹوں پہلے اس کے پاس، اس کے قریب ہی تو تھا، تو اب کہاں تھا؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ بھاری آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کی، لبوں نے شہباز حسن کو پکارا تھا، میں یہی ہوں فاطمہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تھا۔ زمل نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ حسن، اس کے سوکھے لبوں نے بے آواز حرکت کی تھی، ڈسا ہے ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ اس نے زمل کو خفگی سے مخاطب کیا، جو اپنی اد کھلی آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سیاہ آنکھوں کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے سوال پر زمل نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو کیوں چھوڑوں گی حسن؟ آپ تو خود ہی مجھے سالوں پہلے چھوڑ چکے ہیں، زمل نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ گزرے 17 سالوں میں اس نے بارہا خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر جو کبھی وہ شخص اس کے سامنے آ بھی گیا تو وہ منہ پھیر کر اس کے پاس سے گزر جائے گی، مگر آج جب وہ اس کے سامنے آیا تھا تو زمل کی آنکھیں مسلسل شہباز حسن کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، تم اب بھی میری بیوی ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہتا وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، بلکہ زمل کو احساس دلا رہا تھا کہ شہباز حسن اس کا شوہر ہے۔
زمل اس کے لہجے کی نرمی پر ہولے سے مسکرائی۔ اپنی ان باتوں سے میرا مرنا کیوں مشکل کر رہے ہیں حسن؟ اپنے ہاتھ پر رکھے شاہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ تکلیف زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ شاہ کا دل خون ہونے لگا۔ وہ جو خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، اب جیسے ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ زمل کی سبز آنکھیں درد کے باعث رو رو کر سوج چکی تھیں۔ شاہ نے بغور ان آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا زمل فاطمہ، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ سنا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سختی سے کہہ رہا تھا، انداز میں یقین سا تھا۔ اس کی بات سن کر زمل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، سبز آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حسن؟ اب تو چند سانسوں کا کھیل باقی ہے، زمل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شہباز کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسے کیسے بتاتا کہ اب تک جو اس کی سانسیں چل رہی تھیں تو وجہ زمل فاطمہ کی چلتی سانسیں تھیں، جو فضا میں گھلی اس کی سانسوں میں بھی اترتی تھیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔